अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 27 जून 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। अमरीकी हमले के बाद आज सुबह ईरान ने कहां जवाबी हमला किया है, उस मुल्क की शनाख्त क्यों छुपाई जा रही है, अमरीका उसकी तस्दीक करने से क्यों इनकारी है और खुद ईरान सरकारी तौर पर बता क्यों नहीं रहा कि कहां उन्होंने ठोका है अमरीकी तनसीबात को, और क्या ये जो मुफाहमती याददाश्त है, जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, वो इन हमलों के बाद ख़त्म हो गया। आबने हुर्मत से क्या जहाज़ गुजर रहे हैं। और जब हम आपसे मुखातिब हैं शाम के वक्त को, तो लेट नून में एक और वेसल को निशाना बनाया है। किसने बनाया इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। यहाँ आबने हुर्मत लबनान इसराइल डील के ऊपर लबनान में एहतजाज क्यों हो रहा है। और फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका में आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कल रात हमें देखने को मिली। आज दिन भर पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसी के ऊपर बात कर रहा है कि जहां ईरान के साथ अमेरिका की जो जंग है अमली तौर पर, उसका जो हमें प्रैक्टिकल नमूना है वो फुटबॉल के मैदान में नज़र आ रहा है। ईरान की टीम जीता जताया मैच हार गई। गोल किया, 2-1 से जीत गए थे मिस्र के खिलाफ, लेकिन ऑफ साइड करार देके कहा गया कि ये मैच नहीं जीत सकती ईरान। उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, कैसे फीफा और कैसे अमरीकी निज़ाम ईरान के मैचेस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और फिर जो इंसानी अज़ा वाली ख़बर हम इस्लामाबाद से फॉलो अप किए हुए हैं, उसमें आज आपको बताऊंगा कि पर केजी प्लेसेंटा जो था उसकी कीमत क्या थी, चीनी कैसे उसे ख़रीदते हैं। भारत ने भी पहली बार जो लोग मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हमलों से, उनके नाम अब पब्लिक कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हमने चूँकि जो आज सुबह सवेरे व्लॉग किया उसमें आपको अर्ज़ की थी डिटेल के साथ, पेशन गोई तो नहीं कह सकते, एक तज्ज़िया था कि ईरान जो है वो मशरक़ वुस्ता में बहरीन को टारगेट कर सकता है, क्योंकि एक आम ख्याल था कि बहरीन की जो बेसेस हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। तो अमेरिका ने जो ईरान का जनूबी साहिली शहर है सिरक, होमसगॉन सूबा है, वहाँ साहिली शहर है, इसके साथ ही आबने हुर्मत शुरू हो जाती है। तो यानी आबने हुर्मत पे ओवरसाइट रखने के लिए बड़ा अहम शहर है। यहाँ पर रडार सिस्टम भी है, ड्रोन मिसाइल टेक। तो यहाँ अमेरिका ने कल रात सेंटकॉम ने उसकी तस्दीक की कि हमने हमले क्यों किए। क्योंकि जी ईरान ने 2-4 दिन पहले एक सिंगापुर की वेसल जारी थी तिजारती, जिसका नाम था MS एवर लवली, उसके ऊपर हमला किया है ड्रोन से 4। तो उसका जवाब अमेरिका ने दिया, जो ट्रंप ने कहा था कि यू विल फाइंड आउट वेरी सून। कल रात उन्होंने हमला कर दिया। फिर इसमें JD वैंस कह रहा है कि पता नहीं क्या मसला है ईरान के साथ, अगर आपको MOU पे अमल दरामद के लिए कोई मसला है, फ़ोन उठाएं, मुझसे बात करें। तो ईरान ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन ईरान ने फिर जवाब देना था, जो हमने सुबह के व्लॉग में आपसे अर्ज़ की थी। और बहरीन के ऊपर हमारा नुक्ता नज़र था कि वहाँ हमला कर सकता है। वो तस्दीक हो गई है। गो के ईरान का सरकारी मीडिया हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक उसकी तस्दीक नहीं करे। लेकिन फिर तस्दीक कैसी होती है। ईरान कहता है कि हमने अमरीकी मिलिट्री लोकेशन को टारगेट किया है इस खत्ते में, और हमने बदला लिया है और भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है अमरीकी तनसीबात को। अब मैं सारा दिन खज्जल हो रहा था कि पता चले कि कहाँ टारगेट किया ईरान ने। तो 2 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने यानी ये जो पर्दा था ये चाक कर दिया। एक स्टेटमेंट आती है बहरीन के दफ्तर खारजा की जानिब से, और एक आती है कुवैत के दफ्तर खारजा की जानिब से। कुवैत कह रहा है कि जी जो बहरीन के ऊपर ईरान ने ड्रोन हमला किया, हम उसकी मजम्मत करते, और बहरीन कह रहा है कि जी ये सीरियस वायलेशन है। सेवरल ड्रोन टारगेट हुए हैं हमारी टेरिटरी के ऊपर। बहरीन की जो सरजमीन है वहाँ पे वो कह रहे हैं मुतअद्दिद ड्रोन हमले हुए हैं ईरान की जानिब से, और उसकी हम मजम्मत करते हैं, सीरियस वायलेशन। तो इन 2 चीज़ों से समझ आ गई कि बहरीन को ठोका गया है, वहाँ पे हमला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी, वज़ारत ख़ारजा ने भी दावा किया कि उन्होंने हमला किया है कल रात बहरीन में। अब इसमें बहरीन के ऊपर बात करने से पहले 2 चीज़ें समझें आप। ये ख़बर निकली पहले सिपा न्यूज़ ईरान की। उन्होंने कहा कि जी ईरान ने बदला ले लिया है, जो अमेरिका ने हमला किया सिरक पे उसका जवाब दे दिया है। फिर इरना, जो पाकिस्तान के बहुत क्लोज समझे जाने वाली न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा कि नेवी स्ट्राइक्स, जो हमारी पाकिस्तान की नेवी है, उसने हमला किया है US मिलिट्री पोजीशन इस खित्ते में जो है। अच्छा, उन्होंने भी नाम नहीं लिया हुआ। अब अगर पाकिस्तान की नेवी हमला करे तो ज़ाहिर बात है किसी नेवल साइट पे हमला करेगी। तो मैंने देखा कि, और जुमला उन्होंने लिखा कि IRGC स्ट्रक द पोजीशन ऑफ टेररिस्ट US आर्मी इन रीजन। दहशतगर्द US आर्मी की जो यहाँ पे पोजीशंस हैं उनको टारगेट किया गया। आपको पता है 17-18 बेसेस हैं पूरे मशरक़ वुस्ता में। वो उर्दन से शुरू होता है काम, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, तमाम जगहों पर बेसेस हैं। और अब अमेरिका के लिए मसला पड़ा हुआ कि यहाँ से बेसेस कैसे इनको मैनेज करना है। तो बहरीन में 2 बेसेस हैं बड़ी अहम।
ایک ہے NSA یعنی نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین. یہ جفیر میں واقع ہے جو کہ جنوب مغرب میں ہے بحرین کے دارالحکومت منامہ سے. یہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے جو US کا 5th فلیٹ ہے نیوی کا اس پورے خطے میں. جیسے سینٹ کام ہوتا ہے ایسے اس کو نیوی والے کو ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے نیو سینٹ. تو اہم ترین جو اس پورے خطے کی نیول تنصیب ہے امریکہ کی وہ یہاں پہ جفیر میں ہے. خلیج فارس ہو، ریڈ سی ہو، عربین سی اور کسی حد تک بحر ہند اس پہ نظر رکھنے کے لیے 5th فلیٹ سب سے بڑا بیڑا اس علاقے میں وہ یہاں قائم ہے. دوسری جگہ ہے ان کی ISA ایئر بیس، عیسیٰ ایئر بیس. یہ رفاح میں ہے جنوبی بحرین میں جو کہ منامہ سے 25 سے 30 کلومیٹر دور بنتا ہے. لیکن وہ تھوڑا دور لگتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے جو نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین میں ہے جو فیر اس کو ٹارگٹ کیا ہے. تفصیلات اس کی منظر عام پر نہیں آئیں. اہم ترین تنصیب ہے جس کو ایران نے ٹارگٹ کیا اور اسی لیے بحرین نے کہا کہ متعدد جو ڈرونز ہیں ان سے حملہ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیچ میں پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کا کل رابطہ ہوا تھا اور لگا یوں کہ جیسے ماضی کی پریکٹس رہی کہ وہ حملوں سے پہلے جواب سے پہلے پاکستان بیچ میں پڑتا ہے کہ جناب علی روک دیں اور وہ روک دیتے ہیں. ٹرمپ ٹویٹ کر دیتا ہے پاکستان کے کہنے پہ، ایران کہہ دیتا ہے. وہ جو فون کال تھی وہ اس حملے سے پہلے تھی، امریکی حملے سے پہلے، اسحاق ڈار اور واسر راکچی صاحب کی. اس کال کا مقصد یہ تھا وہ جو جب نیول بلاکیٹ کیا تھا امریکہ نے تو اس بیچ میں ان کی ایک ویسل وہاں پہ امریکی قبضے میں آ گئی تو ان کے جو سیلرز تھے وہ امریکہ نے تحویل میں لیے. تو وہ 22 سیلرز ہیں جو کہ لینورا نامی ویسل کے تھے، وہ کراچی پہنچے، امریکہ نے پہنچائے بحفاظت اور پاکستان انہیں اب ایران کے حوالے کرے گا. تو اطلاع یہ بنتی ہے کہ اس سلسلے میں فون کال تھی اور جو حالیہ دورہ ہوا ایرانی صدر کا اس سلسلے میں تھی. اب اگر تو یہ کاروائی مزید بڑھتی، امریکہ اور حملے کرتا، ایران بھی کرتا تو گڑبڑ تھی. اس وقت جب میں ایز آف ناؤ اسٹیٹ آف ہورموز جو ہے وہ تقریباً کھلی ہوئی ہے، وہاں پہ کام جاری ہے اور فریقین نے اس نے پٹاخہ مارا پھر اس نے پٹاخہ پھوڑا، خبر بن گئی دنیا بھر میں کہ ایک دفعہ پھر حملے ہو گئے ہیں، لیکن معمول کی کاروائی جاری ہے. یہ میرا خیال ہے یہ جو اٹ پٹاخہ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تھوڑا بہت ہلکی پھلکی موسیقی کے ساتھ. لیکن جو UK کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سروس ہے UKMTO، اس نے کہا ہے آج دوپہر کہ ایک ٹینکر ہے جو کہ گاٹ ہٹ بائی ان آئیڈینٹیفائڈ پروجیکٹائل، ایک نامعلوم پروجیکٹائل کی وجہ سے وہ ہٹ ہوئی ہے، اس کے عرصے پر نقصان پہنچا. اس کے اوپر ابھی تک امریکہ کا رد عمل البتہ نہیں آیا. اس موضوع کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، فٹ بال کی کہانی سنانے سے پہلے، یہ مجھے آج بھی لوگوں نے پوچھا ہے دن بھر کہ جی یہ آپ نے اسرائیل اور لبنان کے بیچ اگر سیز فائر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید کی کیا ضرورت ہے، اس میں کیا ایسا معاملہ جس کو لے کر کے آپ نے صبح کا ویلاگ کیا. عرض یہ ہے کہ میں نے عرض کی تھی کہ جو اس کی شق نمبر 2 ہے، صبح کے ویلاگ میں اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. وہ بڑی ایسی شق ہے جس نے لبنان کی حکومت اور اس کی فوج کو عملی طور پر یرغمال بنا لیا ہے. اس شق میں یہ کہا گیا ہے، اسی وجہ سے بیروت میں اور حزب اللہ نے اس کو مسترد کیا، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو لبنان کی حکومت کی اتھارٹی، ان کی آرمی پہلے ہی فریجائل ہے. اس شق میں پابند کیا گیا ہے لبنان کو کہ وہ لبنان کی سرزمین کے اندر تمام مسلح گروہوں کو ان آرمڈ کرے گی. اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے، اور وہ ان آرم کرنے کے بعد ان علاقوں کی پوزیشن سنبھالے گی. پھر اسرائیل کی جو فوج IDF ہے جس نے بفر زون، سیکیورٹی زون قائم کیا، وہ پروگریسولی ری ڈپلوائے کرے گی اپنے آپ کو. پہلے آپ ہمارے یہ کام کریں گے، پھر ہم آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے. کب نکلیں گے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. اسرائیلی فوج کب نکلے گی اس کا ٹائم لائن نہیں ہے، بلکہ پابند کیا گیا لبنان کی فوج کو وہ کس حد تک حزب اللہ اور دیگر کے خلاف ان کو ان آرمڈ کر سکتے ہیں. دیٹ از این ایشو. اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس ڈیل میں 14 نکات ہیں اس ڈیل میں بھی لبنان کی ایک کمزور حکومت اور فوج پھنسی ہے. گو آج بھی حملے جاری رہے وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ نیتن یاہو کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ جہاں ضرورت ہوگی ہم ٹارگٹ کریں گے. ایک کمزور فوج اور کمزور حکومت ہو تو پھر ایسی شرائط کے ساتھ معاملات بنتے ہیں. ان لائک ایران نے دیکھے نا لمبا عرصہ لیا، 47 سال پابندیاں بھگتیں. جب ڈیل کی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس میں اکثر نکات ایسے ہیں جو ایران کے موقف کی حمایت ہیں. اگر 14 نکات اگر آپ دیکھیں تو 7-8 معاملات میں وہ ہیں، نہ بیلسٹک میزائل آنے دیے، نہ حزب اللہ بیچ میں آنے دیا، نہ یورینیم کسی اور ملک کو دینے کے لیے شرط کو رکھی انہوں نے بیچ میں. تنازع آبنہ ہرمز کا ہے، فیس لینی ہے نہیں لینی ہے. تنازع یورینیم کی ڈائلیوشن کا ہے. تنازع منجمد فنڈز کی حصولی کا ہے. یہ فرق ہے جس کو آپ سمجھیں. اب یہ جو سیاست ہے امریکی سیاست،
اور امریکی استعمار آپ کہہ سکتے ہیں، اثر و رسوخ ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے، میکسیکو امریکہ میں۔ تو فٹ بال ورلڈ کپ میں 48 ٹیمیں ہیں، تو اب اگلا مرحلہ ہے ناک آؤٹ کا 32 ٹیموں کا۔ 48 میں سے 32 رہ جائیں گی، 32 آپس میں میچ کھیلیں گی، پھر 16 رہ جائیں گی، پھر کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل۔ تو زور و شور سے بڑے سنسنی خیز میچز بھی ہو رہے ہیں، دلچسپ ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ لیکن ایران کی ٹیم جس نے کمال تاریخ رقم وہ کر رہی ہے، بڑے جرت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہ کھلاڑی وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ پچھلے میچ میں تو انہوں نے لاکر میں ایک نوٹ بھی رکھا تھا میناب کے شہداء کے لیے، اور کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں اور ایران کی ایک تاریخ ہے۔ بڑا شاندار نوٹ تھا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب ان کا کل رات میچ ہوا ایجپٹ کے ساتھ، یہ ہے گروپ جی میں ایران والے۔ تو وہاں پہ بیلجیم بھی ہے اور نیوزی لینڈ بھی ہے اور ایجپٹ بھی ہے گروپ جی میں۔ تو بیلجیم اور ایجپٹ تو کوالیفائی کر چکے، نیوزی لینڈ آؤٹ ہو گیا کیونکہ کوئی میچ نہیں جیت سکا، مائنس میں ان کا ایگریگیٹ بنتا ہے۔ تو ایران کے چانسز تھے کہ وہ اگلے مرحلے میں جا سکتے، ابھی بھی چانس ہے، لیکن کل رات اصل میں میچ کے آخری مرحلے میں 1-1 سے میچ برابر تھا، تو ایران کے فارورڈ کھلاڑی نے گول کیا آخری لمحے میں، تو وہ 2-1 ہو گیا، لیکن پھر اسے 1-1 کر دیا گیا۔ جو ویژول اسسٹنس لی جاتی ہے ریفری سے، VAR اسے کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے اسے آف سائڈ قرار دیا گیا۔ آف سائڈ سے مراد یہ ہے کہ جو اٹیک کرنے آ رہے ہیں، تو اگر ڈیفینڈر سے آگے وہ جا چکی ہیں بال آنے سے پہلے، تو وہ آف سائڈ ہو گیا۔ ڈیفینڈر کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے اس سے پیچھے، ورنہ تو ٹیمیں وہاں جا کے کھڑی ہو جائے نا۔ فٹ بال جو سمجھتے ہیں ان کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ لیکن اس میں اگر مگر کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کپتان جن کا نام ہے مہدی تریمی، انہوں نے بڑی شاندار گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں میچ ہم سے چھینا گیا ہے۔ پچھلے میچ میں بھی جو فیفا کا سربراہ ہے، وہ جیانی جس کا نام ہے، یہ ویسے ٹرمپ کا بڑا یار بیلی ہے، اس نے کہا تھا کہ ایران کی ٹیم کو آنے دو۔ ٹرمپ کا بڑا حمایتی ہے یہ۔ اس نے کہا پچھلے میچ کے بعد بھی وہ ہمارے پاس آیا تھا ٹیم کے پاس، اور ہم نے اس سے بات کی، کیونکہ تینوں میچز میں ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ وہ گول کرتے ہیں فیصلہ کن اور کہا جاتا ہے یہ آف سائڈ ہے، صرف ایران کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، آن ریکارڈ بات ہے۔ تو اس نے کہا یہ فیفا کا سربراہ آیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں انصاف نہیں ملا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ڈیزاسٹرس ورلڈ کپ ہے، ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی رسوخ فیفا کے اوپر لگایا جا رہا ہے، ریفری اس کے استعمال میں آ رہے ہیں، حالانکہ ایجپٹ کے ساتھ میچ ہے اور ایران کو یہ میچ نہیں جیتنے دیا گیا۔ یہ لمبی کہانی ہے۔ آف سائڈ کی نئے قانون کے مطابق اگر گول کیپر آگے چلا جائے اور ڈیفینڈر کو پیچھے ہے تو 2 ڈیفینڈر ہونے چاہیے، اس سے بھی آف سائڈ بن جاتی ہے، وہ لائن ایک کھینچی جاتی ہے، ایک استعمال ہوتا ہے سلسلہ فٹ بال کا نئے قوانین کے مطابق۔ ٹیکنیکلی کہا جائے تو اگر مگر کر کے آپ اسے آف سائڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آف سائڈ نہیں تھا۔ آپ ایران کا گول تصور کیا جانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چھینا گیا ہے۔ یہی وجہ کہ مہدی تریمی اس پہ بہت زیادہ شکوہ کر رہے ہیں۔ فٹ بال میں بھی یعنی سیاسی مداخلت ہو رہی ہے، اسی لیے اس نے ڈیزاسٹرس ورلڈ کپ کہا ہے اس ورلڈ کپ کو۔ پہلی بار ایران لیکن اس کے باوجود ناک آؤٹ کے مرحلے کا امیدوار پھر بھی بن رہا ہے، برابر ہونے کے باوجود۔ وجہ اگر آج کروشیا، کانگو، الجزائر، آسٹریلیا ان کو میچز ان کو شکست ہوتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے ماٹھی ٹیم میں، تو ایران آگے جا سکتا ہے۔ اگر مگر کی کہانی کے باوجود اچھے چانسز ہیں ابھی بھی، اب دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے نتیجہ، لیکن جس اسپرٹ سے ایران کھیلا ہے اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انبیلیویبل۔ ہمت رکھے نا امریکہ اور فیفا، کھیلنے دیں لڑکے، کمپیٹ کر کے جیتیں۔ اب میں نے آپ سے انڈیا کا ذکر بھی کرنا ہے۔ سندور میں جو چرچا انہوں نے کی، اس میں 400 دن گزر گئے تو پھر بھارت کو یاد آیا کہ جناب ہاں کچھ فوجی ہمارے مارے گئے تھے۔ ان کا نام جو ہے اپنی وار میموریل کی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے بھارت نے۔ جب یہ حملے پاکستان نے کیے تھے جواب میں، تب پورا ان کا میڈیا اور انڈین جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ آن ریکارڈ کہتے تھے کوئی بندہ نہیں مرا ہمارا فوجی، ایک سینک بھی نہیں مرا۔ اب یہ ایک نہیں 7 ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اب یہ لسٹ جاری کی ہے، صوبیدار میجر پون کمار ہیں، رائفل مین سنیل کمار ہیں، دنیش کمار ہیں، مود مرلی نائک ہیں، سنیل کمار ہیں اور سریندر کمار ہیں جو کہ ایئر فورس کے ہیں۔ 400 دنوں بعد یہ نام بتائے انہوں نے۔ جانے سے پہلے انسانی عذاب والی جو سٹوری ہے پلیسنٹا، جو اسلام آباد سے 2-4 دنوں سے ہم نے فالو کی، آج میں نے ڈیٹیل چیک کی ہے۔ پلیسنٹا کیا انسانی عضو کہلاتا ہے؟ اس کے اوپر بڑی اچھی سٹوری دا نیوز کے ایک صحافی نے کی ہے، یہ ڈیبیٹ ہے۔ اور اگر تو وہ انسانی عضو نہیں کہلاتا، کہ وہ کاٹ دیا جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سلسلے میں قانون کیا ہے پاکستان میں؟ لیکن جو بھی تھا، جس طریقے سے یہ پروسیس ہو رہی تھی چیزیں، وہ قابل تشویش تھیں۔ ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ 800 روپے کا فی پلیسنٹا، جو ماں اور بچے کا تعلق رکھنے والی نال ہوتی ہے، جو کاٹ دی جاتی ہے پیدائش کے بعد، وہ 800 روپے میں خریدا جاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے، 3 چینی اور 2 پاکستانی۔
F71 میں اور E11 میں یہ دھندا ہو رہا تھا. فردر کاروائی اس پہ ہو رہی ہے. اور جو برآمدگی ان کی برآمد کیا جاتا تھا باہر ایکسپورٹ ویتنام چین میں، وہ کروڑوں روپوں میں کیا جاتا تھا. یہ ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، آئرن کی ڈیفیشنسی دور کرنے میں استعمال ہوتا ہے. اندازہ کیجئے کیسی کیسی چیزیں ہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہوتا ہے، انیمیا، اس طرح کے معاملات میں. اور تو اور میں نے دیکھا ایک دو ماہرین سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی اس کا سب سے زیادہ استعمال کاسمیٹک کی پروڈکٹ میں ہوتا ہے اور کاسمیٹک سرجری میں ہوتا ہے. جو سرجریاں ورجریاں چہرے کی کراتے ہیں اس میں ہوتا ہے. ایک چینی شہری کو کوٹ کیا ایک ویب سائٹ نے، اس نے بتایا کہ وہ 360 یوان میں ایک پلیسنٹا خریدتا ہے اور 2000 یوان فی کلو میں لے جاتا ہے. اور یہ مجھے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ چین میں لوگ اسے کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں. بارکیف اجازت دیجیے، اللہ حافظ.